शहबाज शरीफ का हर वज़ीर मशीर ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम लीगी दीगर लीडर जिनका हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है और इनके कई कारकुन गर्म जोश कारकुन वो फरेरे लहरा रहे हैं कि ये गरीबों का बजट है। शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि ये गरीबों के लिए बनाया गया बजट है, गरीबों को इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, हमने मान लिया, और शहबाज शरीफ के साथियों ने, उनके हवारियों ने, मवालियों ने, उन्होंने चर्चा कर दिया कि ये गरीबों का बजट है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये गरीबों का बजट है। और सबसे बड़ा गरीब कौन है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। जबकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो सच बोलती हैं, उनकी तरफ से एक मरतबा कहा गया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इतना बड़ा उनकी तरफ से सच बोला गया। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। जब उन्होंने मान लिया, कह दिया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, जबकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर उनकी प्रॉपर्टी निकलती 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 चली गई। तो आज कल उनके जो असासे उनकी तरफ से खुद जाहिर किए गए हैं, तो उसमें कोई 1 अरब रुपए की उनकी प्रॉपर्टी, उनकी नकद रकूम उसमें जाहिर की गई है। 99 करोड़ या 98 करोड़ इतनी मालियत उनकी तरफ से जाहिर की गई है। उन्होंने कहा था कि मैं कोई गरीब की बेटी नहीं, बल्कि मेरा दादा अमीर तरीन आदमी था, वो बिजनेसमैन था। इनके चचा कहते हैं कि मेरा अब्बा गरीब था, मजदूर का बेटा हूँ। उनकी भतीजी कहती हैं कि मेरे अब्बे का अब्बा, मेरे चाचे का भी अब्बा मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब अमीर आदमी थे। तो शहबाज शरीफ ने जैसा कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ, तो उन्होंने गरीबों के लिए बजट पेश कर दिया। तो कैसे पेश कर दिया गरीबों के लिए, कैसे बजट हो गया? वज़ीर आज़म साहब गरीब हैं, उन्होंने अपने लिए बजट बना लिया, गरीबों के लिए बजट बना दिया गया। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनके घर के लिए, वज़ीर आज़म हाउस के लिए पहले थे सालाना 72 करोड़ रुपए, उनमें इजाफा करके वो कर दिए गए 86 करोड़ रुपए। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हमने बचत करनी है। जब ये पहले नए रजीम में आए थे तो इनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, नासिर खान खोसा साहब की क़यादत में कमेटी बनाई गई थी, कोई 6-7 बंदे थे। उनकी तरफ से जो सिफारिशात पेश की गई, उनमें बताया गया था कि किस तरह से 1 ट्रिलियन रुपए की बचत हो सकती है। 1 ट्रिलियन मतलब यह है कि 1000 अरब रुपए की उन्होंने बताया कि इस तरह से बचत हो सकती है। अशराफिया के अखराजात में किस तरह से कट लगाया जा सकता है, जो उनकी तरफ से कहा गया। और फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक और कमेटी बना दी गई जब ये दोबारा इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आए, तो उस कमेटी की तरफ से भी, वो तो कोई ज़्यादा ही बड़ी कमेटी बना दी गई, उसने भी कुछ सिफारिशात पेश की कि किस तरह से बचत करनी है। ये पड़ी है बचत, कौम की बचत, आपकी बचत, आवाम की बचत। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपने अखराजात के लिए, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात के लिए 72 करोड़ में इजाफा कर दिया गया, 86 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। इसमें कौन कौन से फंड्स आ गए? चैरिटी के लिए भी एक फ़ंड रखा गया है, वज़ीर आज़म हाउस में बागीचा लगाया जा गया। लेकिन इन्होंने कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, मज्जों के लिए इनकी तरफ से कोई फ़ंड नहीं रखा गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस में हुआ करते थे तो मज्जें वहाँ पे बड़ी तादाद में हुआ करती थी। इमरान खान ने को खुला छोड़ दिया था। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के लिए फंड्स में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है, तो इसमें इनके सवाबदीद पर क्या कुछ होगा? बताया जाता है कि उसके लिए भी करोड़ों रुपए होंगे, बल्कि ये कहा गया है कि 20 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ साहब की सवाबदीद के लिए रखे गए हैं। जितने चाहे उसमें से अपने सवाबदीद फंड्स में से दे दें, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। हो सकता है कि अपनी जेब में भी डाल लें, क्योंकि किसी ने पूछना नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दीदी फंड कैसे इस्तेमाल करते रहे। ये है किताब क़याम निज़ामी साहब की, नाम इसका है सियासी वसीयत। इसमें क़याम निज़ामी साहब ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये मेरी आखिरी किताब हो। इससे पहले वो 60 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, 26 बड़ों के लिए और 37 उनकी किताबें बच्चों के लिए हैं। तो इस किताब को उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये मेरी आखिरी किताब हो। नाम उसका रखा है सियासी वसीयत। इसके सफ़ा नंबर 120 पर शहबाज शरीफ साहब के सवाबदीद फ़ंड के हवाले से वो लिखते हैं,
یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صفدر محمود یہ پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ نذیر ناجی صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی طرف سے پوچھا گیا تو جناب اس حوالے سے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریٹرن ٹکٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا بھئی آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینا، وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کیجئے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب تھے جناب شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے بتایا کہ نذیر ناجی صاحب کا فون آیا ہے، وہ کہتے ہیں میں لندن جانا چاہتا ہوں، میں لندن کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، سیر کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ لندن جانا چاہتے ہیں لندن جائیں، سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے ہیں سوئٹزرلینڈ جائیں، ناروے جانا چاہتے ہیں ناروے چلے جائیں، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، دبئی جانا چاہتے ہیں، باکو جانا چاہتے ہیں، تمباکو جانا چاہتے ہیں، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ ان کو ریٹرن ٹکٹ کروا دیجئے۔ کی کرو؟ ریٹرن ٹکٹ کروا دو، جانے کا ٹکٹ، آنے کا ٹکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی اخراجات بھی کرنے ہوں گے، کوئی کھانا ہوگا، پینا ہوگا، تو وہاں پہ ٹرین پہ سفر کرنا ہوگا، وہاں پہ ٹیکسیوں پہ سفر کرنا ہوگا، وہاں پہ ادھر ادھر بھی انہوں نے جانا ہوگا۔ کسی ان کے دوست کی بچی کی شادی ہوگی، کسی ان کے دوست کی بچے کی شادی ہو سکتا ہے، کسی ان کے دوست کے بچے کے ختنے بھی ہوں، انہوں نے وہاں پہ بھی کچھ پیسے دینے ہوں گے، تو اس لیے ان کو آپ 500 پاؤنڈ ادا کر دیجئے۔ تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کہتے ہیں کہ 500 پاؤنڈ ان کو ادا کر دیا گیا اور ان کو ٹکٹ کروا کے بھیج دیا گیا، جناب یہ آپ کا ٹکٹ ہے جانے کا آنے کا۔ چند دن کے بعد پھر نذیر ناجی صاحب کا فون آیا اور ثواب دیدی فنڈ والوں سے کہا گیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے بھی لندن ابا جی نال ہی جانا۔ تو ڈاکٹر صفدر محمود نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا وہی پہلے والا فارمولا کہ شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کریں۔ تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کہتے ہیں اس کتاب کے صفحہ 120 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کہتے ہیں میں پھر وزیر اعلیٰ کے پاس گیا، جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان سے کہا کہ نذیر ناجی صاحب کا فون پھر آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لندن بیٹے نے بھی جانا ہے، بیٹا ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہ میں نے بھی لندن گھومنا ہے۔ تو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا دے دو ریٹرن ٹکٹ اور ساتھ 500 پاؤنڈ ان کے لیے بھی، ان کے بیٹے کے لیے بھی۔ تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے حکم کی بجاوری کی اور ان کو دونوں کو، باپ کو بیٹے کا جانے آنے کا ٹکٹ 500 پاؤنڈ پہلے 500 پاؤنڈ بعد میں۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب مزید بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور مرکز میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ ایک پنجاب میں فنکشن ہونا تھا تو میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا کہ آپ فنکشن کی صدارت کیجئے، فنکشن میں شرکت کیجئے، تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اجازت دے دی گئی، انہوں نے ہماری تجویز، ہماری پیشکش قبول کر لی۔ تو ڈے طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، تو ایک سیکٹری کو جہاں پہ جو موجود تھے ان کو کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو آپ نے ان کی مہمانداری کرنے ہیں۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہوں گے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ڈاکٹر صاحب میری توبہ، آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مجھے میزبان کے طور پر نہ اٹیچ کیجئے، وابستہ نہ کیجئے، کسی اور کو لگا دیجئے۔ تو ڈاکٹر صفدر محمود نے پوچھا بھائی کیوں، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں واسا میں ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا، بڑا افسر ہوا کرتا تھا، تو نواز شریف صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے تو مجھے وہ ٹوٹی دکھا کے پکڑا کے کہتے تھے کہ یہ ٹوٹی ہے اتفاق فاؤنڈری کی بنی ہوئی ہے، اس کی قیمت ہے 5 روپے، 2.5 تیرے 2.5 میرے۔ اس افسر کی طرف سے کہا گیا کہ میں اب اچھے عہدے پر موجود ہوں، میاں نواز شریف کا مجھے میزبان بنائیں گے تو مجھے دیکھیں گے تو انہیں یاد آ جائے گا کہ یہ تو میرا اس دور کا پارٹنر ہے، 5 روپے میں سے 2.5 روپے تیرے 2.5 روپے میرے، تو میاں نواز شریف صاحب مجھے چلتا کر دیں گے، اس لیے مہربانی فرمائیں مجھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا میزبان نہ بنائیں۔ یہ ہے شہباز شریف صاحب کا ثواب دیدی فنڈ، جس طرح سے وہ استعمال کرتے تھے، اور میاں نواز شریف کے بارے میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ لگاتا بھی ہے، تو یہ جس طرح سے لگاتے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کی فطرت میں، جبلت میں شامل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی طرف سے بتایا گیا 2.5 تیرے 2.5 میرے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کے لیے جو اخراجات رکھے گئے ہیں اس میں چیریٹی کے بھی کچھ پیسے رکھے گئے ہیں، تو دیگر مدد میں بھی کچھ پیسے رکھے گئے ہیں، لیکن اس میں یہ ان کی طرف سے ایک مہربانی قوم پر کی گئی ہے کہ تالاب کے لیے جس میں وہ نہاتے ہیں، چوبیاں لگاتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، اس کے فنڈز کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس میں جو ایک مرتبہ فرانس سے لا کے پانی بھر دیا گیا ہے اسی میں وہ نہاتے رہتے ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گا، جب ان کی مدت وزارت
عظمیٰ ختم ہو جائے گی تو اس وقت تک وہ شاید تالاب سوکھ بھی گیا ہو۔ تو شہباز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے کہ قوم پر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہو کہ وہاں پہ دیگر اخراجات تو ہو رہے ہیں، لیکن مچھلی کھانے کے لیے شہباز شریف صاحب خود ڈبکیاں لگا کے اسی تالاب سے مچھلیاں پکڑتے ہوں، ان کو ذبح کرتے ہوں، خود بھی کھاتے ہوں، وہاں پہ آنے والے مہمانوں کو بھی کھلاتے ہوں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے بڑا گلہ کیا گیا، بڑا شکوہ کیا گیا، بڑا اعتراض کیا گیا کہ بجٹ میں فوجی فاؤنڈیشن کے لیے اور کئی فوجی دیگر اداروں کے لیے ٹیکس کو کم کیا گیا ہے، جبکہ کئی جو سول ادارے ہیں ان کے ٹیکس کم نہیں کیے گئے بلکہ کئی کے ٹیکس زیادہ کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ بات بھی کرنی ہے، ایک چیز کو لے کے اس کے پیچھے چڑھ جانا بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو انصاف سے کام لینا ہوگا۔ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن ہو گئی، پاک فوج کے دیگر ادارے ہو گئے، ان کے ٹیکس کم کیے گئے ہیں، اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ ان کے ٹیکس کم کیے گئے ہیں بلکہ ضیاء الدین ہاسپٹل، وہ کون سا ہاسپٹل ہے؟ ڈاکٹر عاصم اس کے ہیڈ ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے ہاسپٹل کو بھی چھوٹ دی گئی ہے اور الشفا ہاسپٹل کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ تو جہاں تک فوجی فاؤنڈیشن کا تعلق ہے یا دیگر فوج کے اداروں کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو چھوٹ اگر دی گئی ہے تو بہت اچھا کیا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی ادارے ہیں آپس میں وہ کمپٹیشن کریں، آپس میں وہ کمپیٹ کریں، لیکن ان کا فوجی اداروں کے ساتھ اس طرح سے کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نجی ادارے ہیں وہ اپنا منافع کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اس میں سے بہت تھوڑا اپنے ملازمین پر خرچ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کتنے ادارے ہیں جن کے ملازمین کو گھروں کی چھت دی جاتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، یا پھر ملازمین کی فیملی کے لیے بڑے انسینٹیو دیے جاتے ہیں۔ آپ ان کی بات کر لیں، جو فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، صرف ایک ہی بات کر لیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں سابق فوجی ان کی فیملیز کے لوگوں کو مفت علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ باقی جو سروسز کے ہاسپٹل ہیں وہاں بھی حاضر سروس ڈیفینس فورسز کے ارکان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اور انہی ہاسپٹل میں پرائیویٹ علاج بھی کیا جاتا ہے، اور ان ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہسپتالوں کی نسبت بہت کم سویلین کے لیے جو پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں ان کے لیے اخراجات آتے ہیں۔ اور جب ان پرائیویٹ اداروں کی بات کی جائے تو ان کی آمدن کہاں پہ خرچ ہوتی ہے؟ ان کی آمدن ان کے ملازمین کے لیے، ان کے ملازمین کے خاندانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بہت سا حصہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسے ادارے بنا دیں جو ملازمین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے اسی طرح سے خدمات سر انجام دیں جس طرح سے ڈیفینس فورسز کے ادارے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ لے کے بیٹھ جانا کہ یہ دلیے کی فیکٹری ہے، یہ سیمنٹ کی فیکٹری ہے، یہ کپڑے کی فیکٹری ہے، یہ ہاسپٹل ہے، میرا خیال ہے کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اگر اس پر آپ مکمل تجزیہ کریں تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور شہباز شریف کے ثواب دیدی فنڈ سے آپ اپنے لیے بھی کچھ لینے کی کوشش کیجیے۔ دیکھتے ہیں کہ کسی کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے اس میں سے وہ کچھ چھوڑتے ہیں یا پھر چچوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے فنڈ جو ہیں ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گوڑ کا گنڈ ہوتے ہیں، جس کو بھی چاہا اس میں سے پیسی دے دی، جس کو بھی چاہا اس میں سے کوئی روڑی دے دی۔ گنڈ کیا ہوتا ہے؟ گوڑ کا گنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ جب گوڑ بنایا جاتا ہے تو ایک لکڑی کا بہت بڑا باکس ہوتا ہے، تقریباً 4 انچ اونچا ہوتا ہے، اوپر اس کے کوئی بھی ڈھکن وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں راب ڈال دی جاتی ہے، جیسے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے گوڑ کی پیسیاں بنا لی جاتی ہیں یا پھر شکر بنا لی جاتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ گوڑ کا شکر کا گنڈ ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور بہت کچھ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔